शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं एज़ यूजुअल बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी नकाश अहमद शेयर कर रहे हैं। नकाश कहते हैं, आज आपके साथ मैं एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे बहुत से केसेस में से एक केस है। एक बच्ची की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाली कहानी। मेरे जो शाह साहब थे, जब वो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, उसके बाद उनके सारे मामलात मुझे ही देखने पड़ते थे। उनके जितने भी उनके मुरीदैन थे, जो भी थे, जितने भी उनके रूहानी मामलात थे, बहुत से ऐसे मामलात थे जो अब मेरी सुपुर्द थे और मैं ही उनको देखता था। मैंने बहुत से ऐसे केसेस सॉल्व किए हैं जिनमें लोग पोजेस्ड हो जाते हैं। एक दफ़ा की बात है, 31 दिसंबर 2021 को मुझे मेरे व्हाट्सएप पर एक कॉल आई और मुझे उसमें ये कहा गया कि हमें आपकी मदद चाहिए, हम आपकी मदद चाहते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। जब मैंने उन लोगों से पूछा तो पता चला कि वो लोग लाहौर पंजाब सोसाइटी नियर गाज़िया रोड, वहाँ पर वो लोग रहते थे और वो फैमिली थी, उनकी बेटी थी जिसकी एज 14 इयर्स थी। उस लड़की के साथ ऐसे मामलात थे कि वो लोग हद से ज़्यादा मुसीबत में थे। उन लोगों ने मुझे ये कहा कि हमें आपकी मदद चाहिए। तो मैंने उन्हें ये कहा कि मैं पहले आप मुझे सारी बात बताएं कि आपकी बेटी के साथ ऐसे कौन से मामलात हैं जिसकी वजह से आप लोग इतने परेशान हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका हल क्या हो सकता है। तो वो हस्बैंड वाइफ थे, उन लोगों ने मेरे से फ़ोन पर बात की, मुझे सारी तफसीलात बताई। उन लोगों का ये कहना था कि हम लोग कुछ अर्सा पहले अपनी बेटी को एक हम लोगों के रिलेटिव्स थे, वहाँ पर हम लोग एक शादी के फंक्शन में गए थे, टोबा टेक सिंह। जब हम लोग वहाँ से वापस आए तो हम लोगों की बेटी के साथ कुछ अजीबोगरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। हम लोगों की जो बेटी थी अक्सर हमें बताती थी कि जब रात का टाइम होता है तो उसको ऐसे महसूस होता है जैसे कोई उसके बाल सहलाता है। कभी उसको ऐसा महसूस होता है कि जब वो रात के टाइम सोती है तो कोई उसके कमरे में मौजूद होता है। हम लोगों ने ये कहा कि हो सकता है कि आप वहम कर रही हो, नींद में अक्सर बच्चे डर जाते हैं। लेकिन वो बार बार यही कहती थी। जब वो हद से ज़्यादा इस चीज़ की शिकायत करने लगी तो हम लोगों ने ये कहा कि हम लोग खुद गौर करेंगे। जब ये सो रही होगी तो हम लोग देखेंगे कि क्या इसके साथ ऐसा कोई काम होता है या नहीं। तो जब वो अपने कमरे में सो रही थी तो हम लोगों ने जब देखना चाहा कि वो सो रही है तो जो शिकायत वो करती है उसमें कोई हकीकत है भी या नहीं। हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की कि उसके कमरे में से रात के टाइम ऐसे आवाज़ आती थी जैसे वो किसी से मुखातिब होती है, किसी से बातें करती है, जबकि उसके पास ना तो कोई मोबाइल फ़ोन था और ना ही कोई ऐसी बात थी। हम लोगों को थोड़ा सा तज्जुब होने लग गया कि ये सब क्या हो रहा है। फिर एक अजीबोगरीब मामला शुरू हो गया। वो ये था कि रात के टाइम हम लोगों की बेटी कमरे से गायब होती थी। हम लोगों को इस बात का पता तब चला, रात का टाइम था, हम लोगों की आंख खुली तो हम लोग उसकी वजह से परेशान रहते थे। जब हम लोगों ने उसके कमरे में झांक कर देखा तो वो अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। हम लोग उसको ढूंढते ढूंढते पूरे घर में हम लोगों ने देखा। जब हम लोग अपने घर से बाहर आए तो हम लोगों का वहाँ पर एक लॉन था। वहाँ पर हम लोगों की बेटी के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। हम लोगों के लॉन में एक कॉर्नर में एक दरख्त होता था, उस दरख्त के पास से हम लोगों की बेटी की आवाज़ें आ रही थी। जब हम लोगों ने देखा तो वो दरख्त पर बैठकर किसी से बातें कर रही थी। हम लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए। हम लोग उसको उठाकर बड़ी मुश्किल से उस दरख्त से वापस ले आए। अब ये मामूल बन गया। तकरीबन हर दूसरे दिन वो अपने कमरे से गायब होती थी। लास्ट टाइम तीसरी बार हम लोग उसको अपने पास ही हम लोगों ने सुलाया हुआ था तो वो अपने कमरे से उठकर दोबारा से उसी दरख्त के पास गई। अब ये तीसरी बार थी, हम लोगों की आंख खुली, वो कमरे में नहीं थी।
دوبارہ سے ہم لوگ لان کی طرف گئے تو ہم ہسبینڈ وائف بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے. ٹارچ لے کر گئے. جب درخت کے اوپر ٹارچ کی تو وہ بڑے عجیب و غریب انداز میں درخت کے اوپر چڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی. پھر بڑی مشکل کے ساتھ اس کو درخت سے نیچے اتارا. جیسے اس کو درخت سے نیچے اتارا ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس درخت کو زور زور سے کسی نے ہلانا شروع کر دیا ہے. اس درخت کے سارے پتے، ساری شاخیں زور زور سے جھولنے لگ گئیں. ہم لوگ بہت ڈر گئے اور ہم لوگ اس کو لے کر کمرے میں آ گئے. اب ہم لوگوں نے یہ روٹین بنا لی کہ ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم لوگ اس کو اکیلے نہیں سونے دیں گے، یہ ہمارے ساتھ ہی سوئے گی. پھر رات جب ایک رات گزری، اس سے اگلی رات کی بات ہے، پھر وہ اٹھی، اس کی آنکھ کھلی، وہ کمرے میں سے باہر جانے لگی. ہم لوگ بھی جاگ گئے. ہم لوگ جیسے اس کو روکنے لگے تو ایک چھوٹی سی بچی ہے، 14 ایئرس ایج ہے اس کی، معصوم سی بچی ہے. اس میں اتنی طاقت آ گئی کہ اس نے ہم دونوں کو ایک ایک ہاتھ سے پکڑ کر دور پھینکا. میرے ہسبینڈ کو جب اس نے پھینکا تو ان کا سر بیڈ کارنر پر لگا اور وہ وہیں پر گرے اور بے ہوش ہو گئے. مجھے اس نے بہت زور سے اٹھا کر زمین پر پٹکا. مجھے کافی زیادہ خراشی آئیں اور میں حیران ہو گئی کہ وہ کمرے کے دروازے کے آگے کھڑی تھی. کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا. جیسے کمرے کا دروازہ کھلا وہ باہر چلی گئی اور دروازہ بند ہو گیا. میں بہت زیادہ ڈر گئی. کمرے میں پانی رکھا تھا، میں نے پانی لے کر اپنے ہسبینڈ کے چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ جاگ گئے. میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ وہ باہر چلی گئی ہے. جیسے ہم لوگوں نے دروازہ کھولا وہ باہر بے ہوش پڑی تھی اور ہم لوگوں کے روم میں ہی ونڈو تھی جہاں سے لان نظر آتا تھا اور وہ درخت بھی. اس درخت کے اوپر سے ہم لوگوں نے آواز سنی، ایک بھاری آواز اور ایک بھیانک کہکا. ہم لوگوں کی بیٹی ہم لوگوں کے کمرے کے باہر ہی زمین پر گری ہوئی تھی. جیسے اس کو اٹھا کر اندر لائے تو باہر سے آواز آئی، کب تک اس کو بچاؤ گے؟ تم لوگ چاہ کر بھی اس کو نہیں بچا سکتے. میرے ہسبینڈ جو تھے بہت گھبرائے ہوئے تھے. انہوں نے جواب دیا کہ تم جو کوئی بھی ہو ہماری بیٹی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اس کے بعد بہت بھیانک کہکا گونجا. یہ جب تیسری بار ہم نے اس کو درخت سے اٹھایا تھا اس کے بعد یہ ساری مصیبت شروع ہو گئی. اب ہم لوگوں کی جو بیٹی تھی، ہم لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ اس کے اوپر کسی غیر مرئی مخلوق کا سایہ ہو چکا ہے. اس نے اس کو پکڑا ہوا ہے. بہت سے ہم لوگ عاملوں کے پاس گئے لیکن حالات بد سے بدتر ہی ہوتے گئے. کوئی بھی اس مخلوق کو پیچھے تو نہیں ہٹا سکا لیکن اس کی کنڈیشن دن بدن اور خراب ہونے لگ گئی. اب اس کی کنڈیشن اس حد تک خراب ہو چکی ہے کہ ہم نے مجبوراً اس کو باندھا ہوا ہے. تو میں نے ان لوگوں سے یہ پوچھا کہ آخر ایسی نوبت کیوں آئی، مجھے سارے حالات کھل کر بتائیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ دن بدن ہماری بیٹی کی حالت اس حد تک خراب ہو چکی تھی کہ ہم لوگوں کو اس سے خوف آنے لگ گیا تھا. وہ فریج میں رکھا ہوا کچا گوشت نکال کر کھا جاتی تھی. ہم لوگوں نے اپنے گھر میں کچھ پیرٹس رکھے ہوئے تھے. اس نے پنجرا کھول کر ان پیرٹس کو نکال کر کھا لیا. اور حد کی بات یہ ہو گئی کہ جب اس نے ہم لوگوں کی میڈ کے اوپر حملہ کیا اس کو مارنے کے لیے. ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگوں نے گھر میں ایک بلی رکھی ہوئی تھی. وہ بلی میری بیٹی کو بہت زیادہ پسند تھی، اس سے وہ بہت زیادہ پیار کرتی تھی. اس نے اس بلی کو مار کر کھانا شروع کر دیا. جب میں اس کے کمرے میں گئی تو اس کا چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. اس میں بہت زیادہ طاقت آ گئی تھی. جیسے ہی میں اپنی بیٹی کو روکنے لگی تو اس نے ایک دم میرے اوپر حملہ کر دیا اور اس نے میرا گلا دبانا شروع کر دیا. میں نے بہت کوشش کی کہ میں خود کو بچا سکوں. میرے چیخو پکار سن کر میرے ہسبینڈ جب کمرے میں آئے، ان کے ساتھ ان کے ایک دوست بھی تھے، تو ہم تینوں نے بڑی مشکل کے ساتھ اس کو باندھا. وہ بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں بھی نکالتی ہے. آپ ہماری مدد کریں، ہم لوگوں کو آپ کی مدد چاہیے. میں نے ان لوگوں سے ان کے گھر کا ایڈریس لیا اور ان کے گھر کے ایڈریس پر میں چلا گیا. جب میں وہاں پر گیا ان لوگوں سے ملا، ان کے سارے گھر کو دیکھا اور ان سے یہ کہا کہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کے کرم سے انشاءاللہ اس کا کوئی حل ضرور نکل آئے گا. میں پوری کوشش کروں گا. پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے اس بچی کا کمرہ دکھائیں اور میں نے ان لوگوں کو یہ کہا کہ یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک حصار میں کر کے جاؤں گا. جب تک میں کمرے سے باہر نہ آؤں اور اس حصار کو نہ توڑوں آپ اس سے باہر نہیں آئیں گے. چاہے آپ کو آپ کی بیٹی نظر آئے، آپ کے کسی فیملی ممبر کی آواز آئے، آپ لوگ اس حصار سے باہر نہیں آئیں گے. ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. میں نے ان لوگوں کو حصار کیا. اس کے بعد میں اس بچی کے کمرے کی طرف گیا. جیسے ہی لڑکی کے کمرے کا دروازہ کھولا، اندر سے
بہت زیادہ گندی اسمیل آئی۔ یہ ایک عام بات تھی، جس جگہ پر ایسے پوزیسڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر جو بھی غیر مرئی مخلوق ہوتی ہے، اگر وہ ایول اینٹی ہو، کوئی شیطانی قوت ہو، تو اس کمرے سے گندی اسمیل آتی ہے۔ میں کمرے میں گیا تو میں نے فوراً سے جا کر اس کمرے کی جو ونڈوز تھی ان کو کھولی۔ جب میں نے ونڈوز کھولی تو اندر فریش ایئر آئی، تو وہاں پر جو گھٹن اور اسمیل تھی وہ کچھ کم ہو گئی۔ جب میں نے دیکھا تو لوگوں نے بچی کو باندھا ہوا تھا بیڈ کے اوپر، اس کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے۔ بچی بہت ہی زیادہ معصوم تھی، وہ آرام سے سوئی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً وہاں پر خود کو حصار میں کیا اور ورد کرنا شروع کر دیا۔ جیسے میں نے ورد کیا، لڑکی کے اوپر بھی حصار کیا، تو اس کا معصوم چہرہ شیطانی چہرے میں بدلنے لگ گیا۔ وہ جاگ گئی، اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھیں اور وہ بھاری آواز میں بولنے لگ گئی۔ میں نے اب اپنا کام شروع کیا کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ اس کے اوپر کیا مخلوق ہے۔ میں نے اس شیطان سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ تم اس لڑکی کے پیچھے کیوں پڑے ہو اور اس سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے ایک ڈراؤنی آواز نکالی اور یہ کہا کہ میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، زندہ لے کر جاؤں گا، اور مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ تم اس کے پیچھے کہاں سے پڑے ہو، ساری بات بتاؤ۔ تو اس کا یہ کہنا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے یہ ایک جگہ پر آئی تھی اور وہاں پر یہ کچھ لڑکیوں کے ساتھ ایک درخت کے نیچے گئی تھی۔ وہاں پر کھیلتے کھیلتے اس لڑکی نے درخت کی ایک ٹہنی توڑ دی تھی۔ وہ ٹہنی میرا گھر تھا اور اس نے میرے گھر کا کافی حصہ توڑ دیا۔ اس کے بعد 3 دن لگاتار یہ لڑکی شام کے وقت اس درخت کے پاس آ کر کھیلتی تھی اور نیچے بیٹھتی تھی، اور اس کے سر کے اوپر دوپٹہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے اس کے سر کے بال بہت پسند آئے اور میں نے یہی سوچا کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تب سے میں اس لڑکی کے اوپر ہوں۔ میں نے اسے یہ کہا کہ میں تمہیں نیا گھر بھی دوں گا، نیا درخت بھی، تمہیں تمہاری مرضی کے مطابق جگہ بھی مل جائے گی، اس معصوم بچی کو چھوڑ دو۔ لیکن وہ شیطانی کہکے میں ہنسنے لگ گیا۔ میں نے پھر سے ورد کرنا شروع کر دیا تو اس مخلوق نے اس بچی کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس بچی کے اوپر جس کا بسیرا تھا وہ دیو تھا۔ دیو جنات کی ایک ایسی قسم ہے جو بہت ہی زیادہ طاقتور اور سخت ہوتا ہے۔ دیو اڑ بھی سکتا ہے اور دیو کا عمل انسان کے بس میں ہے۔ انسان دیو کا عمل کر سکتا ہے لیکن اس کو اپنے تابع نہیں کر سکتا، اس کو قید کیا جا سکتا ہے۔ جنات کی ایک اور قسم ہے عفریت، چڑیل اور گھاؤ۔ یہ ایک ایسے جنات ہیں جو انسانی گوشت کھاتے ہیں، لیکن عفریت حد سے زیادہ طاقتور جن ہوتا ہے۔ اس کو کوئی بھی انسان قابو میں نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کا چلا کیا جا سکتا ہے۔ یہ انسانوں سے دور، بہت دور مقامات پر رہتا ہے، جبکہ دیو جن کی ایک ایسی قسم ہے جو انسانوں کے علاقوں میں پایا جاتا ہے، اور اگر یہ کسی پر ایک دفعہ عاشق ہو جائے یا سوار ہو جائے تو یہ انسانوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ میں نے ورد کرنا شروع کیا تو اس دیو نے چیخنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ورد کرتے کرتے اس لڑکی میں اتنی طاقت آ گئی کہ وہ بیڈ کے اوپر اچھلنے لگ گئی، اور جن رسیوں سے اس کو باندھا ہوا تھا وہ رسیاں بھی ٹوٹ گئی، لیکن حصار ہونے کی وجہ سے وہ اس حصار سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ اس کے بعد جب میں نے ورد اور پڑھنا شروع کیا تو اس لڑکی کے جسم سے دھواں بن کر وہ جو دیو تھا اپنی اصل حالت میں اس کے بیڈ کے پاس زمین پر گرا اور وہ چلا رہا تھا، مجھے چھوڑ دو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ وہ زخمی حالت میں تھا۔ اس دیو کا جو حلیہ تھا وہ بہت ہی زیادہ ڈراؤنا تھا۔ میں اپنے حصار سے باہر نکلا اور میں نے جا کر اس کو چوٹی سے پکڑ لیا اور اس لڑکی کے بیڈ سے گھسیٹ کر دور کر دیا۔ وہ چلانے لگ گیا۔ میں نے پھر حصار پڑا اور اللہ کے حکم سے اور شاہ صاحب کے جو مجھے دین تھی اس پڑھائی سے میں نے اس کو اپنی قید میں کر لیا۔ لڑکی بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس دیو کے جسم پر کوئی بھی بال نہیں تھے، وہ سیاہ رنگت کا تھا اور اس کے سر پر ایک چوٹی تھی۔ پھر میں اس کمرے سے باہر گیا، میں نے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے۔ وہ جو فیملی تھے ان لوگوں کو میں نے حصار سے باہر نکالا اور یہ کہا کہ آپ کی بیٹی کے اوپر سے میں نے اس شیطان کو نکال دیا ہے، آپ اپنی بیٹی سے مل سکتے ہیں۔ جب وہ لوگ اپنی بیٹی کے کمرے میں گئے تو تھوڑی دیر کے بعد بچی کو ہوش آ گیا۔ اس کو بالکل بھی یاد نہیں تھا کہ وہ کیا کچھ کرتی رہی۔ اس نے اپنے پیرنٹس سے یہ پوچھا کہ میں کس جگہ پر ہوں اور یہ سب لوگ کون ہیں اور یہاں پر کیوں آئے ہیں۔
پھر ان کے پیرنٹس نے اس کو پیار کیا اور میرا بہت شکریہ ادا کیا۔ نقاش کہتے ہیں کہ میں آپ سب کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ کے چینل پر یہ سٹوری سن رہے ہیں، لسنر سن رہے ہیں، ان کے لیے میرا یہ میسیج ہے، کبھی بھی مغرب کے بعد چھت کے اوپر یا باہر ننگے سر مت جائیں۔ اگر جانا بھی پڑے تو سر پر دوپٹہ لے کر جائیں، کیونکہ ہم لوگ نہیں جانتے کس جگہ پر کون سی مخلوق ہو سکتی ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو نقاش احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ نقاش آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی کمنٹ باکس میں میرے ایک لسنر نے شیئر کی ہے، جو اپنا اور اپنی سٹی کا نیم مینشن نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میری زندگی کی ہے، میری مسز کی زندگی کی ہے۔ 2020 میں ہم لوگوں کی شادی ہوئی، تو شادی کے 1-2 ماہ تو بالکل ٹھیک گزر گئے۔ اس کے بعد میری مسز جو ہیں، اللہ کی ان پر رحمت ہو گئی، وہ امید سے ہو گئی۔ تو ایک رات کی بات ہے، ہم لوگ کمرے میں سوئے ہوئے تھے، تو میری مسز کی آنکھ کھلی۔ ان کا نیم جو یہاں پر میں کوٹ کر رہا ہوں آسما ہے، جبکہ یہ ان کا ریئل نیم نہیں ہے۔ آسما مجھے یہ کہتی ہیں کہ میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا کہ آپ جاگ رہے ہیں اور آپ بیڈ کے نیچے جھانک کر کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت تو وہ سو گئی۔ صبح اس نے مجھ سے یہ بات پوچھی کہ آپ کو رات کو کیا ہوا تھا، آپ بیڈ کے نیچے جھانک کر کیا دیکھ رہے تھے؟ تو میں نے اس کو یہ کہا کہ میں تو سویا ہوا تھا، میں نے تو بیڈ کے نیچے جھانک کر نہیں دیکھا، تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے پھر میرا وہم ہو یا خواب ہو۔ اگلی رات کی بات ہے، آسما کی پھر آنکھ کھل گئی۔ اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہوں۔ ایک دم سے ہاتھ پھیرتے پھیرتے آسما کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کو کیا ہوا ہے، آپ کیوں جاگ رہے ہیں اور میرے بالوں میں ہاتھ کیوں پھیر رہے ہیں؟ دیکھتے ہی دیکھتے میں نے اس کے بال کھینچنا شروع کر دیے اور بھاری آواز میں بولنے لگ گیا۔ آسما حد سے زیادہ ڈر گئی اور کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر آیا تو وہ ڈر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں کے روم کے بالکل ساتھ ہم لوگوں کا ڈرائنگ روم ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم باہر کیوں آ گئی ہو؟ تو اس نے یہ کہا کہ آپ ابھی میرے بال سہلا رہے تھے اور اس کے بعد آپ نے میرے بال کھینچنا شروع کر دیے اور آپ بہت زیادہ بھاری آواز میں بول رہے تھے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ نہیں، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، تم آ جاؤ اندر۔ جب میں اس کو کمرے میں لے کر گیا تو پھر میری آواز بدل گئی، ساتھ ہی آسما کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ایک خواب دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی حالت ایسی تھی جیسے یہ سب حقیقت میں ہوا ہے۔ اس نے فوراً سے مجھے پھر جگایا اور یہ کہا کہ میں نے ابھی ایسا خواب دیکھا ہے۔ میں بھی پریشان ہو گیا۔ جیسے کیسے کر کے وہ رات گزر گئی۔ 1-2 دن کے بعد آسما کی مدر ہم لوگوں کے گھر رہنے کے لیے آئیں، تو وہ جو ہے ان کو ہم نے ڈرائنگ روم میں ان کا سارا سونے کا سیٹ اپ کیا۔ وہ ذرا جلدی سو جاتی ہیں، تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ وہ ڈرائنگ روم میں سو رہی تھیں، تو ایک دم سے وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر ایک عورت اندر داخل ہوئی ہے۔ جس جگہ پر وہ سو رہی تھی ان کے پاس ہی ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ بھی سو جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت اندر داخل ہوئی ہے، ان کے پاس ہی آسما سو رہی تھی۔ تو وہ عورت آ کر آسما کو پکڑنے لگی ہے، تو میں نے اس عورت کا ہاتھ پکڑ لیا، تو وہ عورت وہیں پر غائب ہو گئی۔ یہ بات انہوں نے اس رات تو نہیں بتائی، صبح بتائی، مجھے بھی اس بات کا پتہ چلا، تو آسما نے بھی انہیں ساری باتیں بتائیں۔ عجیب و غریب سے یہ واقعات ہو رہے تھے۔ پھر ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ سب اکٹھے سوتے ہیں۔ ہم لوگ سب اکٹھے سو رہے تھے۔ اسی رات کی پھر بات ہے، آسما کیا دیکھتی ہے کہ جیسے ہم لوگ جب سوئے ہوئے ہیں تو ایک دم سے پھر کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور ایک عورت اندر آئی ہے، اور وہ جو عورت ہے وہ عورت اس کی امی ہی ہے۔ آسما کہتی ہے کہ میں خود دیکھ رہی ہوں کہ میری امی میرے پاس بیٹھ کر پھر میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتی جا رہی ہیں، جبکہ میں نے دوسری طرف فیس کیا تو امی میرے پاس سو بھی رہی ہیں۔ یعنی اس نے اپنی امی کے 2 روپ دیکھے، ایک وہ جو کمرے کے اندر آئیں اور آ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگیں، اور ایک وہ جو اس کے پاس سو رہی ہیں۔ وہ کہتی ہے جب میری نظر بیڈ پر پڑی تو میں نے بیڈ کے اوپر آپ کو بیٹھے دیکھا، آپ وہاں پر بیٹھ کر کوئی میڈیسن کھا رہے ہیں۔ یہ جو لسنر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میری سٹوری آپ 2 پارٹس میں شیئر کریں، اس کے بعد ہم لوگوں کی زندگی میں کیا ہوا وہ میں آپ کو نیکسٹ پارٹ میں شیئر کروں گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فوزیہ شیئر کر رہی ہیں۔ فوزیہ کہتی ہیں میں ملتان کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا
میری شادی کے بعد کی بات ہے، وہیں پر محلے میں ایک گھر تھا میرا، ان کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ ان کی بیٹی کے ساتھ میری بہت اچھی سلام دعا ہو گئی۔ شادی کے بعد میں بہت بور ہو جاتی تھی، میرے ہسبینڈ کام پر چلے جاتے تھے اور میں کسی سے بھی بات وغیرہ نہیں کرتی تھی، تو میرا ان کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ ان کی بیٹی سے میری دوستی ہوگی۔ ان کی بیٹی میری ایج فیلو ہوئی تھی لیکن ابھی ان میرڈ تھی۔ وہ جب میرے گھر آتی تھی تو بہت مجھ سے باتیں کرتی تھی جنات کے بارے میں، کہ تم اکیلی رہتی ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا، ہو سکتا ہے اس جگہ پر جنات ہو۔ میں نے سے یہ کہا کہ نہیں، مجھے ایسا ویسا کبھی بھی محسوس نہیں ہوا، میں سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، میرے ہسبینڈ شام کو آتے ہیں، لیکن مجھے یہاں پر کبھی کسی کے ہونے کا احساس نہیں ہوا۔ اس نے مجھے یہ کہا، اچھا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بھی گھر ایسا ہو جہاں پر جنات نہ ہو، یہ تو ہر جگہ پر یہ مخلوق ہوتی ہے، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں پتہ چلے کہ اس گھر میں کوئی مخلوق ہے یا نہیں تو میں تمہیں ایک چیز دیتی ہوں، تم وہ پڑھو۔ میں نے اسے یہ کہا کہ تم نے یہ کہاں سے سب کچھ سیکھا ہے؟ اس نے مجھے یہ کہا کہ وہ کسی کو جانتی تھی، تو وہ آنٹی تھی، وہ یہ پڑھائی وغیرہ کرتی تھی، تو انہوں نے اس کو کچھ لفظ بتائے تھے کہ اگر تم لوگوں کو یہ پتہ کرنا ہو کہ کسی جگہ پر جنات ہیں یا نہیں تو وہ لفظ تم نے مخصوص رات کے کسی پہر میں پڑھنے ہیں، تو اگر اس گھر میں جنات ہوں گے تو تم لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ پہلے میں نے اسے یہ کہا کہ نہیں، مجھے ان باتوں میں نہیں پڑھنا، میں اکیلی ہوتی ہوں۔ تو اس نے مجھے یہ کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ کا وہم دور ہو جائے گا کہ اس گھر میں کچھ ہے یا نہیں۔ پھر مجھے تجسس ہونے لگ گیا، میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے تم مجھے بتا دو۔ اس نے مجھے وہ لفظ بتا دیے اور ان کی تعداد بھی بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ رات کو کب پڑھنے ہیں۔ وہ رات 12 بجے کے بعد پڑھنے ہوتے تھے، جس وقت زوال کا ٹائم ہوتا ہے۔ میں اٹھی، میرے ہسبینڈ سو رہے تھے، اب وہ چیز میرے ذہن میں بیٹھ چکی تھی، وہ اکیلے میں جا کر پڑھنے تھے۔ میں وہاں سے کمرے سے نکلی تو ہم لوگوں کے گھر میں ایک اور کمرہ تھا، وہاں پر سامان وغیرہ رکھا ہوا تھا، اس کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا، میں نے وہ لفظ پڑھنے شروع کر دیے۔ پڑھ کر میں 5 منٹ وہیں پر بیٹھی رہی۔ پہلے تو مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا، جیسے ہی میں اٹھی کمرے سے باہر آنے لگی تو میرے شولڈر پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ وہ ہاتھ رکھنا بہت کلیئر تھا، جیسے میرے کندھے سے مجھے کسی نے پکڑا ہے۔ میں ڈر گئی اور ہڑبڑا کر جیسے میں نے پیچھے دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میں بہت زیادہ سوچ رہی ہوں، اس لیے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں فوراً سے اپنے کمرے میں آئی اور آ کر سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گئی۔ ساتھ ساتھ یہ بھی وہم ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں میں نے یہ کام ٹھیک کیا ہے یا نہیں کیا، مجھے کرنا چاہیے تھا یا نہیں۔ خیر انہیں سوچوں میں گم میں سو گئی۔ صبح حسب معمول جاگی، میرے ہسبینڈ کام پر چلے گئے تو میں گھر کا کام کاج کرنے لگ گئی۔ ابھی میں کچن میں ناشتے سے فری ہو کر کچن میں برتن وغیرہ دھو رہی تھی، اسی کمرے سے مجھے کسی نے آوازیں دینا شروع کر دی۔ وہ آواز کبھی کسی عورت کی تھی تو کبھی کسی مرد کی، میرا نام لے کر کوئی مجھے پکار رہا تھا۔ میں تو ڈر گئی کہ یہ کس کی آوازیں ہیں۔ میں اس حد تک خوفزدہ ہوئی کہ میں فوراً سے اپنے گھر سے باہر نکلی، ان لوگوں کے گھر گئی، میں نے یہ بات جا کر اس لڑکی کو بتائی، وہ میرے ساتھ آ گئی۔ ہم لوگوں نے پورا گھر چھان مارا، کہیں کچھ نہیں تھا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ کل میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا اور آج مجھے کوئی آوازیں دینے لگ گیا، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، میں کیا کروں؟ میں ہوتی بھی اکیلی ہوں، یہ تم نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دی ہے؟ اس نے یہ کہا کہ نہیں نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ کے گھر میں جنات ہیں۔ وہ تو وہاں سے چلی گئی، لیکن میرا رہنا مشکل ہو گیا۔ ان جنات نے مجھے ڈرانا شروع کر دیا۔ کبھی مجھے ایسے لگتا تھا کہ کمرے میں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں اور وہ ہنس رہے ہیں اور مجھے آوازیں دے رہے ہیں۔ 3 سے 4 بار اسی سامان والے کمرے میں نے باقاعدہ ایک فیملی کو دیکھا، جن میں ایک مرد، ایک عورت اور ان کے 3 بچے تھے۔ وہ اسی سامان والے کمرے میں ہوتے ہیں۔ یہ مجھے خواب میں بھی نظر آیا اور میں نے ان کو حقیقت میں بھی دیکھا۔ اب ان لوگوں نے تو مجھے حد سے زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا، کبھی میری چیزیں غائب کرنے لگ گئے، کبھی کوئی میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ مجھے باقاعدہ ان کے وجود دکھنے لگ گئے۔ کالے ان کے چہرے کے رنگ تھے، پورا جسم کالا ہوتا تھا، کپڑے ان کے بہت عجیب ہوتے تھے، کبھی جو بچے ہوتے تھے وہ بالکل بنا کپڑوں کے ہوتے تھے، سر ان کے گنجے تھے۔ جو عورت تھی وہ سر کے اوپر دوپٹہ لیے رکھتی تھی اور آدھا چہرہ چھپائے ہوتی تھی۔ کبھی مجھے وہ اسٹور روم سے نکل کر کچن میں جاتی نظر آتی تھی، میں چیخیں مارنے لگ جاتی تھی۔ اب جب یہ واقعات حد سے زیادہ بڑھنے لگ گئے تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتا دیا کہ میں تو اکیلی نہیں رہ سکتی، مجھے تو جنات ڈراتے ہیں۔ پہلے انہیں یقین نہ آیا، پھر میں نے انہیں ساری باتیں بتائیں۔ وہ بہت زیادہ خفا ہوئے کہ تم ان کاموں میں کیوں پڑی ہو۔ پھر ہم لوگوں نے، ایک عامل صاحب تھے، پڑھائی وغیرہ کرتے تھے، بڑی مشکل سے کسی ایسے بندے کو ڈھونڈا، ان کے پاس گئے، انہیں ساری بات بتائی تو ان کا یہ کہنا تھا
کہ وہ جو کوئی بھی لڑکی ہے جس نے آپ کو وہ لفظ بتائے ہیں وہ جنات کی حاضری کے لفظ تھے، اور زوال کے ٹائم میں یہ مخلوقات آزاد ہوتی ہیں۔ آپ نے جب ان لفظوں کو پڑھا تو وہ وہاں پر موجود تھے، وہ ظاہر ہو گئے، اپنا آپ ظاہر کرنے لگ گئے۔ اب بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ وہ گھر چھوڑ دیں۔ آپ ان کو حاضر کر چکی ہیں، ظاہر کر چکی ہیں، اگر آپ لوگ وہ گھر نہیں چھوڑیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا، دورے پڑنے لگ جائیں گے، ابھی تو سامنے آ رہے ہیں، اس کے بعد وہ آپ کو نقصان بھی دیں گے۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے کہ اب ہم لوگ کیا کریں۔ میرے ہسبینڈ کو بہت غصہ آیا، انہوں نے میرا اس گھر میں آنا جانا بند کر دیا، میں نے اس لڑکی کو بلانا چھوڑ دیا کہ اس نے بیٹھے بیٹھائے مجھے کس مصیبت میں مبتلا کر دی ہے۔ ہم لوگ گھر چھوڑنا چاہتے تھے، ہمیں کوئی گھر نہیں ملتا تھا، ہر طرف سے ناکامی، ہر طرف سے مایوسی، اور ہر کام میں ہم لوگوں کو پرابلم شروع ہوگی۔ اب وہ جنات میرے ہسبینڈ کو بھی تنگ کرنے لگ گئے، وہ سوئے ہوتے تھے تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ کوئی بچہ اچھل کر ان کے اوپر چڑھتا ہے، ان کا گلا پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالآخر ہم لوگوں نے پھر ان عامل سے رابطہ کیا، انہوں نے ہمیں قرآن پاک کی کچھ صورت بتائی کہ یہ اپنے گھر میں لگائیں تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ سورۃ انفال ہم لوگوں نے اپنے گھر میں لگانا شروع کر دی، اس کی تلاوت کرنا شروع کر دی، تو 1 ماہ کے بعد ہم لوگوں کو ایک گھر کا پتہ چلا۔ جیسے کیسے کر کے ہم لوگ اس گھر سے نکلے، ان جنات نے ہمیں بہت تنگ کیا۔ میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میں نے بہت ٹف ٹائم دیکھا ہے، پلیز آپ لوگ کبھی کسی کے بتائے ہوئے وظائف بنا اجازت کے، بنا تصدیق کے مت کریں۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی پڑھائی ہمارے لیے کیا اثرات لا سکتی ہے۔ قرآن پاک پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، بس یہی ہم لوگوں کے لیے کافی ہے، کیونکہ اس سے آگے اگر ہم لوگ ڈیپلی کسی چیز میں انوالو ہوتے ہیں تو وہ ہمارے بس سے باہر ہو سکتی ہے۔ یہ آج سے 3 سال پہلے کی بات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب میں اپنی زندگی میں بالکل ٹھیک ہوں اور خوش ہوں۔ میں چاہ کر بھی وہ ورڈز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کسی کی زندگی میں کوئی مصیبت آئے۔ بہت شکریہ فوزیہ آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinbir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر میں آصف زدہ ناول آن ایئر کر رہی ہوں، اے حمید کا بہت ہارر ناول ہے، ضرور وزٹ کریں۔ نشین وائس آفیشیل پر ولاگ بھی جلدی پوسٹ کروں گی، اور نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ ہارر اردو سینٹر کو آپ لوگ بالکل بھی سپورٹ نہیں کر رہے، آپ کی سپورٹ چاہیے، اس کو بھی جا کر آپ لوگ ضرور وزٹ کریں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔